हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी आज जो उसका इजलास हुआ उसके बाद एजाज़ उल हक साहब ने और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो गुफ्तगू किया, उनका ये कहना था कि हम चार्टर ऑफ डिमांड का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं और एक शिक का जायज़ा इसी तरह ले रहे हैं, उसका उसी तरह तहरीरी जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग के पहले हिस्से में हम बात करेंगे GHQ हमला केस की समाअत हुई है और उसमें जो बानी PTI के वकील थी मिशाल यूसुफजई, उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है अदालत की जानिब से। वो क्यों जारी किया गया है, क्या हुआ और किस बुनियाद पर उन्हें ये शोकाज नोटिस जारी किया गया, उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो PTI की मजमूई जो सियासत है और जिस तरह वो अपने मुतालबात पर जोर दे रहे हैं। और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से जो उसका अगला दौर होने जा रहा है। तारीख तो हमने आपको कल बता दी थी कि 28 जनवरी होगी, वो आज उसकी तस्दीक भी कर दी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने आइंदा मंगल को इजलास होगा, उस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है। तो बात शुरू करते हैं। जावेद सुमरो, आज GHQ हमला केस की समाअत हुई, उसमें बानी PTI की तरफ से वकालतनामा जमा था मिशाल यूसुफजई का, बाद में पता चला कि उनका तो लाइसेंस ही मुअत्तल है। यार फैसल साहब देखें, फिर मैं मतलब अफसोस से ये बात मुझे बार बार ये कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो हमेशा से ड्रामा करके, हमेशा से एक ऐसा बयानिया क्रिएट करके अपने मुतालबात मनवाना चाहती है, अपनी बात मनवाना चाहती है कि नहीं हम हैं तो हम ही ठीक हैं, हम ही ठीक हैं, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अब मिशाल यूसुफजई साहिबा जो हैं तकरीबन हर पेशी पे अडयाला जेल पहुंची होती हैं। GHQ हमला केस के अंदर आज जिस तरह से वो पेश हुई हैं, तो उस केस के अंदर भी मुझे पहले ही इस खातून के ऊपर थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि जब ये बाहर सियासी बातें करती थी उससे ये लगता था कि ये मुझे कहीं से वकील तो लग ही नहीं रही। वकील इसलिए नहीं लग रही थी कि जो इनकी सियासी बातें थी उसमें ऐसी चीज़ें ये बोल जाती थी जिससे सियासी अमल को जो है वो नुकसान होना तो कन्फर्म ही कन्फर्म होता था। अब इस किस्म के बयानात शायद ये सियासी कुव्वत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इस वजह से देती है कि यार एक प्रेशर डेवलप करो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो, चाहे सही हो, चाहे गलत हो। तो ये मोहतरमा भी जो है वो इस तरह का एक प्रेशर डेवलप करती। वहाँ पर हमारे जो यूट्यूबर दोस्त हैं वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ करते थे। नेशनल मीडिया पे तो ये इनका इंटरव्यू कभी भी ऑन एयर नहीं होता, और बाकी जो हमारे दोस्त हैं यूट्यूबर इनको बहुत ज़्यादा उनका इंटरव्यू करके ऑन एयर करते थे अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। लेकिन उनको मैं कहता था कि यार ये खातून जो है मुझे नहीं लगती कि कहीं से कोई वकील है, क्योंकि वकील का एक रोब और दबदबा होता है। मिसाल देके बताता हूँ आपको, अली जफर साहब कभी ऐसी लूज स्टेटमेंट नहीं देंगे। बैरिस्टर गोहर हैं, चूँकि पार्टी के चेयरमैन हैं तो उन्होंने बतौर वकील भी अपने आप को सामने रखना है, अपने आप को बतौर सियासतदान भी सामने रखता है, तो उनकी स्टेटमेंट्स कभी कभी यू टर्न हो जाती हैं। जैसे आर्मी चीफ से पेशावर की वाली मुलाकात है। फिर आप आ जाए उस पे भी बात करेंगे। फवाद चौधरी आज फिर कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा ब्रेक होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि आपके सेनेटर हामिद खान साहब हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो इनके पास क्या आदत है, बाबर रहमान का मुझे बताएं कहीं कोई स्टेटमेंट नज़र आया हो। ये जो मंझे हुए इनके पास लोग हैं वो चुप करके अपना काम कर रहे हैं ताकि मामलात को किसी एक तरफ लगाया जा सके। इस किस्म के लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जी पता नहीं अगर 10 से 100 1000 2000 लाइक्स उनको आ जाते, समझते पता नहीं हमने क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। तो इस किस्म की चीज़ आज जिस तरह से वहाँ पे प्रोसिक्यूशन की जानिब से इनके जो हाई कोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल का जो इनका लाइसेंस मुअत्तली का जो भेजा लेटर सामने दिखाया, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ये ठीक किया है जज अच्छा, साहब मुझे ने। एक बात बताएं, इतने 8-10 नाम तो आपने ले दिए बड़े मंजे हुए पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के वकला के, उसके अलावा भी वकीलों की एक लंबी लाइन है PTI के वो तरफ। तो ये यार तो एक उनमें से कुछ लोग ऐसे मुअत्तल हैं है, जिन्होंने इसे सबलेट कर दी है ना चीजें। नहीं तो एक ऐसा वकील जिसका लाइसेंस ही मुअत्तल है, वो तो उसको सिर्फ क्यों सस्ती कर शोहरत देना? के लिए ना, देखिए सस्ती शोहरत। आप जब अदालत से बाहर आते हो तो सिर्फ आपसे लोग क्यों बात करते हैं, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो सियासी अमल चल रहा है उसको सबोताज करना है, इनका काम यही था। और KP हुकूमत के अंदर जिस तरह से इनको 2 बार जो है मुशीर लगा के फिर इनको उनके ओहदों से हटा दिया गया था, ये भी तो ऑन रिकॉर्ड चीज मौजूद है ना। आप इस किस्म सियासत के अंदर ठीक है, आप एक हद तक स्टेटमेंट्स देते जरूर हो, लेकिन उसके अंदर भी वजन होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आज के दौर के अंदर जो कैमरे के सामने आप बोलते हैं
وہ کیمرے کے سامنے بولا ہوا اچھا سچ یا جھوٹ آپ اچھا کے سامنے بعد میں آ مجھے ایک جاتا ہے. بات بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ظاہر ہے وکالت نامے، اگر ان کی وکیل تھی تو وکالت نامے پہ سائن تو کیے ہوں گے، کیا ان کے لیے بھی یہ ایک دیکھیں فوج ظفر موج وکلا کی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں تو لڑ رہی ہے نا، جیسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن جو سینئر لوگ ہیں وہ آگے ہی ہوتے ہیں. یہ باقی تو ایسے سمجھ لیں مشال یوسف زئی ہو گئی یا باقی جو ہوتے ہیں جو ایم پی اے کی الیکشنز بھی لڑے وہ ہار گئے، ہائی کورٹ میں ان کو چوٹیں لگی، میں نام نہیں لیتا. وہ صرف اور صرف ایک سیاسی شہرت اور نام کمانے کے لیے ان مقدمات میں وہاں پہ پیش ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ اندر جا کے دیکھیں مقدمات میں عدالت کے سامنے تو آرگیو تو کوئی سینئر وکیل کرتا ہے. فار ایگزامپل سلمان صفدر صاحب کرتے ہیں، بابر ایوان جا کے کرتے ہیں، علی ظفر صاحب کرتے ہیں. اگر ان کے علاوہ باقی آپ دیکھیں جو خالد یوسف چودھری ہیں وہ جا کے اندر آپ کے آرگیومنٹس کرتے ہیں، یہ تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اگر سینئر کاؤنسل بات کرتا ہے آرگیو کرتا ہے تو یہ ان کو اٹھا کے وہ پریسیڈنٹس دیتے ہیں کہ جی عدالت کا ہے فلاں کیسے آپ عدالت کو دکھا دیں، فوٹو اسٹیٹ پیش کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا مشال یوسف زئی جیسے لوگ، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم پتہ نہیں نام بن جائے گا ہمارا، ہم پتہ نہیں اچھا کہاں سے یہ کہاں بتائیں زمین کہ سے آسمان شو نکال. کاز نوٹس تو ہو گیا جاری کرنے کا حکم، اب اگر کاروائی چلتی ہے پروفیشنل مس کنڈکٹ کی تو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے ایک تو لائسنس معطل آلریڈی ان کا ہے، دوسرا شوکاز نوٹس پہ عدالت ان کو ان کی ڈگری چیک کرا سکتی ہے کہ آیا ڈگری بھی اوریجنل ہے یا نہیں ہے. کیا وہ ان ایل ایل بی کے جو امتحانات ہوتے ہیں سالانہ ان کے اندر خود بیٹھ کے انہوں نے امتحان دیا تھا، ایگزامز دیے تھے یا نہیں دیے تھے. کیونکہ پیپر جو دینا، ہم نے ساری زندگی محنت کر کے پڑھائی کر کے آگے آئے تو پیپر جو لکھنا اور اس کو سمجھ کے لکھنے والا جو عمل ہوتا ہے بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے. اب اس قسم کے لوگ جو اپنی سستی شہرت کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید ان کی ڈگری بھی جو ہے وہ اصل ہو. اب عدالت جو ہے ہائی کورٹ بار کو کہے گی کہ جی اس کی آپ ڈگری چیک کریں، کہہ سکتی ہے، عدالت کے ذہن کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اور فیصلہ ہو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ بھی چیک کی جائے کہ آیا وہ اصلی ہے یا نہیں ہے، اور متعلقہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس سے ان کو لیٹر لکھ کے پوچھا جائے. ہائی کورٹ بار سے بھی میں کہوں گا کہ ان کا لیٹر لکھے پوچھے کہ جی آیا ان کی ڈگری اصل ہے یا نہیں ہے. جو وکیل عدالت کے سامنے پروفیشنل مس کنڈکٹ کر سکتا ہے تو وہ ڈگری بھی مس کنڈکٹ کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. ایسے بڑے مقدمات ہیں. لیکن سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سزا تو دیکھیں پھر تو ان کی وکالت جو نامہ ویلے ہی معطل ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا. ممکن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان بار کونسل جو اپیکس باڈی ہے وکلا کی وہاں تک آئے اور وہاں پہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان کی واقعی چیزیں کیوں ہیں. کیونکہ اب ایک چیز تو ایک پتھر تو مار دیا گیا نا اس ان کی جو پہچان ہے ان کے اوپر. اب اس کو اور زیادہ کریدا جائے گا، اس کو اور زیادہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کچھ دوستوں جو اس کے اوپر انویسٹیگیشن جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ انویسٹیگیشن شروع کر چکے ہوں کہ آیا ان کی ڈگری جو ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. یعنی تو ایک مزید تلوار لٹک رہی ہے ان کے اوپر، تلوار کیا، بس تلوار لٹک کے گر بھی چکی ہے. شوکاز نوٹس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گلے کے اوپر وہ تلوار چل چکی. اب آپ اپنے آپ کو کتنا بچائیں گے؟ اب بچانے کا صرف یہی عمل ہے کہ آپ ہر بار کوئی نئی جھوٹی چیز سامنے لے آئیں جو بعد میں پھر اور زیادہ مزید جھوٹی ثابت ہوگی. تو اس کے اندر ان کا جو لائسنس پہلے معطل ہے، ان کو وکالت نامہ عدالت میں کبھی پیش ہونے کے لیے بھی وکلا کھڑے ہونے نہیں دیں گے. ایک اور جو مذاکراتی عمل چل رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کی سیاست کا اگر آپ جائزہ دیں تو پی ٹی آئی صرف ایک نقطے پہ رکی ہوئی ہے اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب، ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے اور وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جی کہ بالکل نو گزرا. کمیشن نو نیگوشیشنز. تو نو کمیشنز نو نیگوشیشنز. ہاں، تو اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہٹ درمی ہوگی کہ ایک طرف سے کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف سے ایک ہی پوائنٹ پہ جو ہے نہیں آپ اپنی جگہ بالکل درست ہوں گے، لیکن میں اس کو کچھ الگ اینگل سے دیکھتا ہوں. یہ بھی ایک ایسا پریشر ٹیکٹک ہے کہ جی آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز شوشہ چھوڑ دیں تاکہ لوگ وہاں پر کمنٹ کریں، لوگ اس کو لائکس کریں ڈس لائک کریں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے جو وہاں پہ ویور ہے دیکھے گا. لیکن یہ جو جملہ لکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ شروع سے سنجیدہ نہیں تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں. اچھا مذاکرات کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی جو پھنسا ہوا فریق ہے وہ کون ہے اور جس کا اپر ہینڈ ہے وہ فریق کون سا ہے. یہ مذاکرات کے اندر ہم نے عموماً دیکھا ہے، اگر آپ چھوٹے لیول کے اوپر بھی جائیں کہیں پہ اگر فیصلہ ہوتا ہے جرگہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ساری نظر میں رکھی جاتی ہیں. تو یہاں بھی یہ چیز تھی، بھائی پھنسے ہوئے آپ ہیں. لیڈر عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں آپ کے ہیں. سیاست اس وقت آپ کے بقول آپ کے دعویٰ کے مطابق آپ کر نہیں سکتے.
فارم 47 کی گورنمنٹ آپ موجودہ گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو اس قسم کی صورتحال میں ان کو شاید یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے جوڈیشل کمیشن کی وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے اور وہ ممکن ہو نہیں سکتی. اس لیے ان کو اندازہ ہے کہ اب ہم اگر اس چیز پہ نہیں آئے تو بعد میں ہم اپنے جو پی ٹی آئی کے غیور کارکنان ہیں ان کو جو ہے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے کہ یار ہم نے یہ کس قسم کی جو ہے مطالبہ کمیٹی کے سامنے رکھ دیا. آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی بھی آپس میں میٹنگ ہوئی ہے. جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے تو اسٹریٹ اوے کہہ دیا اس کے اندر کہ جی اس طرح سے تو ہم کمیشن نہیں بنا سکتے. کل اگر ہم کمیشن بنائیں گے کسی عدالتی فورم کے اوپر چیلنج ہو جائے وہ تو حکومت کے لیے نیگیٹو پوائنٹ دیکھیں اس شامل ہوگا. میں تو دو چیزیں ہیں نا. ایک تو پہلے تو بات کرنے اس پہ نا ذرا کہ ایک طرف پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو مذاکرات نہیں ہوں گی. لیکن فواد چودھری جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے بارٹا کی. انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات آگے چلیں گے. یہ واحد ہیں پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی اور بھی ہیں جو چاہتے ہیں بتائیں نا. اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قیادت ہے. وہ دیکھیں کچھ لوگ اسٹیٹمنٹس اوپنلی دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے. بہت سے ایسے سیاسی قائد ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے منجے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم نے یہ ٹاکس کرنے تاکہ معاملات کو کسی ایک جگہ سیٹ کیا جائے. یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے نا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کتنی بڑی پاپولیرٹی مل چکی ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی اس پاپولیرٹی کو نیگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھ آتی. ہم انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ وہ اپنا کام جاری رکھے. تو پی ٹی آئی کے جو اندر تین دھڑے ہیں. ایک کہتا ہے کہ جی عمران خان کے حوالے سے بات کی جائے. دوسرا کہتا ہے کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. تیسرا کہتا ہے جی بات کرنی ہے. اب ان تینوں دھڑوں کی اپنی 1.5 انچ کی پی ٹی آئی کی مسجد ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو. شیر افضل مروت صاحب نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے کان بھرے جاتے ہیں. میرا تو ان سے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے نہ کبھی اختلاف ہوا ہے. تو وہ تو سر عام کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی دڑے بندی ہے. یار شیر افضل صاحب جو ہے نا میں نے جو ان کو دیکھا ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں ان کے سیاسی اقدامات دیکھیں وہ اوپن بولتے ہیں. وہ ڈھکی چھپی نہیں کرتے. یہ باقی جو ہے اور اس کے علاوہ وہ نہ کوئی جعلی وکیل ہے نہ ہی اس نے کبھی کوئی سیاست کے اندر ایسا کام کیا جس کے اوپر آپ ان سے تنقید کریں. وہ ایک اچھا مقرر ہے. وہ اچھے الفاظ استعمال کرتا ہے اچھے جملے استعمال کرتا ہے جو سوشل میڈیا کی زینت بنتے ہیں. اور وہ ان پی ٹی آئی کے ان دھڑوں سے جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہو رہا. اور پھر ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کے کان ضرور بھرے ہوں گے کہ شیر افضل یوں کر رہا ہے. لیکن شیر افضل صاحب اپنے کام سے لگے رہنے دیں. اور مجھے اتنی سمجھ ضرور ہے سیاسی امور کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک دن آئے گا کہ اس کمیٹی کے اندر شاید شیر افضل مروت کو یہ لانے کے اندر مجبور ہو جائیں. اور میں حلفاً کہتا ہوں غیب کا علم میرے رب کی ذات کو ہے لیکن میں صورتحال کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج جو نو کمیشن نو نیگوسیشن والا جو ٹویٹ آیا ہے یہ اس سے بھی واپس ہو جائیں گے 2-4 دنوں. ظاہر سی بات ہے. ابھی جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی آج جو اس کا اجلاس ہوا اس کے بعد اعجاز الحق صاحب نے اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے جو گفتگو کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چارٹر آف ڈیمانڈ کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں اور ایک شک کا جائزہ اسی طرح لے رہے ہیں. اس کا اسی طرح تحریری جواب دیں گے اور اگلے منگل کا انہوں نے کہا کہ 28 میرے خیال میں دیکھیں ان کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے. جو لوگ آپ کے سامنے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں پھنسے ہوئے فریق وہ ہے. دلدل میں کہہ دیں چلو ٹھیک ہے ان کے بقول ان کے دعویٰ کے مطابق آپ یہ دلدل میں پھنسے ہوئے آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو بچانے کی بجائے آپ الٹا وہاں سے کھڑے ہو کے اگلے کو کہہ رہے اوے تجھے میں چھوڑوں گا نہیں. وہی بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اگلا دور کرنے جا رہے ہیں 28 جنوری کو. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن پی ٹی آئی نے دی تھی. انہوں نے کہا جی 28 جنوری تک یہ چوتھا دور ہوگا. 28 جنوری کو ہم چوتھا دور کر لیں گے اور اس میں ہم تحریری جواب دیں گے. جس طرح انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہے اسی طرح ہم اس کا جواب دیں گے. اب اس میں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے یا نہیں بنتا جو کہ نہیں بننے جا رہا. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں نہیں بنتا بھی نہیں نا. قانونی تو بن بھی نہیں رہا. 9 مئی کا تو بن بھی نہیں رہا اور 26 مئی کی ان کے پاس پوری تفصیلات ہے نہیں جو دیں. نہیں اس کا بھی کمیشن کیوں بنے. اگر آپ کمیشن بناتے تو پھر حکومت نیل ڈاؤن ہو جاتی ہے. چلے سیاسی طور پر آپ اس چیز کو آگے لے جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا. چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کے بعد آپ کو آگے سے انتظار کرنا چاہیے کہ ان کا کیا جواب ہے. آپ چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں آپ اس میں ٹی او آرز بھی خود دے رہے ہیں یعنی اس کے بعد دھمکیاں بھی دے رہے ہیں التجا بھی کر رہے ہیں کہ ساڑھے نال مذاکرات کر لو.
پھر آپ جو ہے وہ سینہ تان کے کہہ رہے ہیں کہ بنے گا اوے کمیشن تو اس تینوں میں طرح نہیں بنے گا، چھڑانگا والی نہیں۔ بات ہے، مطلب یہ طریقہ ایسی نہیں تھوڑا ہوتا. ہوتا ہے، مذاکرات تو ہوتے ہیں، بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے. میں جاوید سمرو کی بات سنوں گا، اس کے بات سننے کے بعد میں اپنا جواب سوچ سمجھ کے دوں گا، اس کو ہوں گا. وقت جاوید دوں گا. سمرو میرے ہاں بالکل بالکل. جواب کا انتظار کرے فریقین گا. یہ تھوڑا کے ہوگا، اندر مذاکرات اس طرح سے ہوتے ہیں. یہ تھوڑا ہوگا یار کہ میں ان کے جھوٹی ان اسٹیٹمنٹس کو سامنے دیکھیں نا. 2014 میں کیا ہوا تھا؟ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی تنقید کی کہ نیچے کراؤڈ سے بھی ان کے خلاف تنقید کی آوازیں آتی تھی. آج آپ جا کے ان کے جھولی میں بیٹھ گئے کہ مولانا صاحب ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ ہمیں بچائیں. آپ ان کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں. وہ تو بڑے ظرف کا انسان ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو آپ کو گھر بٹھا کے آپ کے ساتھ کہتے ہیں چلے جی معاملات کو سیاسی طور پر ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس قسم کی حرکتیں مشال یوسف زئی جیسے جھوٹے جو ہے وہ وکالت کا لائسنس جن کا معطل ہے، وہاں اس کے باوجود جا کے عدالت میں پیش ہونا، صرف یہ کہ جا کے ہم بس عمران خان صاحب میرا چہرہ دیکھنے تاکہ میں آپ کی تحریک میں شامل تھی، جبکہ آپ کو علی امین گنڈا پور صاحب پہلے ہی 2 بار آپ کے عہدے سے ہٹا چکے ہیں جو سرکاری عوامی عہدہ دیا گیا تھا. جب اس قسم کی جھوٹی بے بنیاد اور فضول قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے فریق کے اوپر جو ہے نا پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن میں اس بات پہ 200% شیور ہوں، جو اگلا فریق ہے نا وہ بڑا سمجھدار ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بولنے دو، بولنے میں کیا ہے، اور وہ کبھی اس پریشر میں نہیں آئیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینئر قائدین سے ہماری بھی ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے، ان کو ہم نے بھی یہی بات کہی. دیکھیے اگر آپ معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی آپ ہاتھ ہولا رکھیں، آپ نے جو کرنا ہے ضرور کریں، لیکن مذاکرات کے عمل کو سبوتاج نہ کریں. ہو سکتا ہے اس مذاکرات سے جو ہے ایک اچھا سا پہلو پاکستان کے لیکن آج فائدے جو کے لیے فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے نا، ان کی بات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے، اور اس میں جوڈیشل کمیشن نہ بننے کی وجہ سے یا جوڈیشل کمیشن میں کسی قسم کی رکاوٹ کی وجہ سے اس میں کوئی کہوں جھول آپ آئے کو گا. فواد چودھری صاحب بہت منجھے ہوئے انسان ہیں، میں اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. دیکھیں پھنسے ہوئے تو آپ ہی ہیں نا، مذاکرات پہ آپ نہیں آنا ہے. آج حکومت کہتے نہیں کرتے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ہی اپنے آپ کو، جو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جاتی، جبکہ آپ محور سیاست آپ میں پاکستان کے اندر، آپ اس چیز کو کیسے آپ ڈینائی کریں گے؟ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. عمر ایوب صاحب کی سمجھدار انسان ہے، لیکن چونکہ سیاستدان ہے، وکیل نہیں ہے، تو وہ پھر اس حساب سے جذبات میں آ کے انہوں نے ٹویٹ مار دیا ہوگا کہ جی نو نیگوسیشن، نو کمیشن نو نیگوسیشن. تو اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن مذاکرات ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں چوتھے دور میں خود آئے گا. آگے کس جانب جاتے ہیں، کیونکہ حکومت تو بڑی سنجیدہ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ 28 جنوری کو ہوگا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ چند سیاستدان جو ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں چاہے وہ حکومت سے ہیں، وہ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ چوتھے دور کے بعد بھی مذاکرات چلیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں آ رہا، کیونکہ دونوں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مذاکرات آگے چلیں. صرف پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ جو بھی مذاکرات ہوں ان کا نتیجہ مثبت نکلنا چاہیے، ان کا نتیجہ عام آدمی کے مسائل کے حل کی صورت میں نکلنا چاہیے، ان کا نتیجہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی صورت میں نکلنا چاہیے. اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ یہ مذاکرات بھی ہوں اور پاکستان کے مفاد میں ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ.